बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल से कहीं हटकर जब हम मुल्की मईशत की बात करते हैं तो वफाकी हुकूमत कोविड की 5th वेव के बाद भी पुरुमीद है कि हम मईशत बंद नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि मईशत का पहिया चलता रहे ताकि आम आदमी का जो रोज़गार है वो मुतासिर ना हो। तो हमने देखा कि कोविड की जितनी भी वेव्स आई या मुल्क में जब जब क्राइसिस आया तो बिज़नेस कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना डाला और सर्विसेज प्रोवाइड की। आम आवाम की जो जान माल है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने अपनी तिजोरियों के मुंह खोल दिए। तो आज भी हम बात करेंगे इस तामीर और तरक्की के सफ़र पे बिजनेस मैन आगे कितने पुरुमीद हैं। और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की, ऐलान किए। आखिरी 1.5 से पौने 2 साल रह गए हैं नए इलेक्शन में। क्या ये तमाम जो घर थे ये आम आवाम को डिलीवर हो जाएंगे? कंस्ट्रक्शन का शोबा और बिलखुसूस एलाइड इंडस्ट्री इसमें अपना किरदार अदा कर रही थी। उनके क्या मसाइल हैं और वो कितने पुरुमीद हैं? हुकूमत उनको कितना सपोर्ट कर रही है? इस पे भी बात करेंगे। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के आप माहिर हैं और कई प्रोजेक्ट शहर कायद में आप जो आज स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान हैं उनके चल रहे हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ, सिराज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप बिजनेसमैन हैं, बहुत शुक्रिया सिराज साहब, आपने टाइम दिया। इनके साथ हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे फरहान फैसल साहब, वो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वापस हैं। जब तक फरहान साहब हमें ज्वाइन करते हैं, सिराज मलिक साहब, रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, कंस्ट्रक्शन को तो इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया, रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारे फेक लोग भी हैं, उनकी निशानदही कैसे की जाए, कौन करेगा? एसोसिएशंस तो बहुत बनी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ साजिद भाई, आपने दोबारा अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, बात यह है कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो फेक लोग हैं उसका बड़ा एक बेहतरीन तरीक़ेकार है। देखें, जो पुराने लोग हैं उनकी जो PR है, वो वैल्यू है, वो सबके सामने है। और जो नए लोग हैं वो कहते हैं ना कि जी फसली बटेरे की तरह वो आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। तो देखें, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि हम अगर 10 रुपए की भी कोई चीज़ लेते हैं तो वो भी थोक बजा के लेते हैं। तो मुझे मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि प्रॉपर्टी के हवाले से पता नहीं क्यों लोग बहुत जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं। और मैं देखें, जो बंदा फ्रॉडिया होता है या 2 नंबर होता है उसका काम है 2 नंबरी करना। ये तो जो शख्स अपने लिए चीज़ परचेज कर रहा है ये उसका एक राइट बनता है, ये उसका एक हक है कि वो अपने तौर के ऊपर जो है जो भी कोई चीज़ खरीदता है वो उसकी पूरी वेरिफिकेशन करे। देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि जी एक प्रोडक्ट आपने देख लिया, जी आपने ये देख लिया ये बेंगलो बन रहा है, ये फ्लैट बन रहा है, आपने जाके देख लिया। उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी वैल्यू है जो शख्स बना रहा है और वो कितने अरसे से काम कर रहा है, उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे यहाँ आवाम बड़ी भोली होती है। ज़ाहिरी बात है कि जिस शख्स का अपना घर नहीं होता वो एक जज्बाती होता है, वो चाहता है कि किसी तरीके से मैं अपना घर बना लूँ। तो वो बजाय इसके कि वो चीज़ें पहले वेरीफाई करे, वो अंधा एतमाद कर जाता है बिल्डर के ऊपर और जाके फौरी तौर पे पैसे दे देता है। तो ये सबसे बड़ी नाकामी की वजह ये है, जिसपे 2 नंबर लोग जो है अपना काम कर जाते हैं। तो हमारी मिसकमिटमेंट देखी गई है एक कि जी हम आपको घर दे देंगे 2 साल में, और लग 10 साल जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं और पैसे आपने बटोर लिए, पैसे ले लिए, अब आप घर के लिए वो आपके चक्कर काट रहे हैं और फिर मिसबिहेव होता है आम आवाम के साथ। देखिए, मैं वही बात कहूँगा कि देखें, हर आदमी अच्छा भी नहीं है, हर आदमी बुरा भी नहीं है। देखें, कुछ लोग हैं जिनके ब्रांड हैं, जैसे माशाल्लाह से शहर में आलरौफ ग्रुप काम कर रहा है, आल गफूर कर रहा है, सैमा बिल्डर वालों का एक नाम है, एक ब्रांड है, रूफी वाले हैं। तो ये देखिए, ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बंदा अंधा एतमाद करता है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आई है। और देखिए, जब आप नए बंदे के साथ काम करेंगे तो फिर आपको चेक एंड बैलेंस तो रखना पड़ेगा ना, सबसे पहले वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। मेरा तमाम उन दोस्तों से जो लोग बुकिंग कराते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स की जो है ना वेरिफिकेशन वो लाजमी करें। अच्छा, किन किन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, किन किन इदारों के अप्रूवल होने चाहिए, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल सके कि भाई ये चीज़ें तो आपने मस्त देखनी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो लैंड है, जो आपका जो ज़मीन जिसके ऊपर आपकी बिल्डिंग तामीर हो रही है,
اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آیا کہ وہ لیز ہیں نہیں ہیں، 1 نمبر طریقے سے 2 نمبر طریقے سے وہ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ آیا کہ ان کا جو ہے میپ اپروو ہے یا نہیں ہے، اور تیسری بات یہ کہ جو بلڈر جو بنا رہا ہے آیا کہ وہ آباد کا ممبر ہے یا نہیں ہے، وہ کہاں سے رجسٹرڈ ہے، وہ کہاں سے اس کا تعلق ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ویریفیکیشن کہاں سے ہونی ہے. وہ ایک نیا بندہ آتا ہے، وہ ایک بورڈ لگا دیتا ہے، وہ اپنی بکنگ شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ ایک فلیٹ 10 لوگوں کو بیچتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، لوگ بیچارے وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس کا ایک سمپل سا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں، سب سے پہلے بلڈر سے کہیں کہ آپ ڈاکومنٹس دکھائیں. ٹھیک ہے، آپ کیش کسی کو بھی نہ دیں، آپ اپنا ایک کراس چیک دیں. اس کراس چیک کو 2-4 دن کا ان سے آپ ٹائم لیں، ان سے فائل کی کاپی لیں. آپ سیوک سینٹر جائیے، ریکارڈ روم میں جا کر کے اس کا میپ چیک کرائیے اور اس کا نقشہ چیک کرائیے. آپ بورڈ آف ریونیو جائیے، آپ ڈی سی آفس جائیے. آپ سارے ڈاکومنٹس کی تسلی کرنے کے بعد پھر آپ ان کا بلڈر لائسنس دیکھیے کہ آیا کہ وہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد سوری فار انٹرپٹ سراج صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ ڈی سی آفس جائیں، ریکارڈ روم جائیں، پھر آپ ایس پی سی اے جائیں، پھر یہاں جائیں. ون ونڈو سولوشن حکومت سندھ نے کہا تھا کہ ہم دیں گے صارف کو، تو اس پہ کام ہوا ہے کچھ کہ وہ صاحب یا تو اپنے موبائل سے ایپ سے چیک کر لے. آج کل تو ڈیجیٹلائز ہو گئی ہر چیز، بجائے کہ وہ جائے 10 جگہوں پر. نہیں، میرا خیال سے موبائل سے جو ہے نا ان کو کوئی مدد نہیں ہوگی. بیسیکلی ہوتا یہ کہ کچھ ریکارڈ جو ہے وہ مینول ہے، کچھ ریکارڈ مینول ہوتا ہے اور کچھ ریکارڈ جو ہے نا آپ کا کمپیوٹرائز نہیں ہوتا، جس کو آپ وہاں سیوک سینٹر کے ریکارڈ میں جا کے ہی چیک کرتے ہیں. تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ کوئی بات نہیں، دیکھیں جب آپ زندگی بھر کی جمع پونجی داؤ پہ لگا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ایک دن اگر آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے اپنی انویسٹمنٹ کو سیو کرنے کے لیے تو کوئی کباہت نہیں ہے. آپ کو 4 جگہ جانا ہوگا، آپ کو بورڈ آف ریونیو جانا ہوگا، آپ کو سیوک سینٹر جانا ہوگا، اور آپ کو جو ہے اپنا ڈی سی آفس جانا ہوگا. چاروں جگہ سے آپ ویریفیکیشن کریں. نمبر 5 اس کا جو بلڈر لائسنس ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ جس سے آپ اپنی پراپرٹی لے رہے ہیں آیا کہ وہ آتھرائز ہے. اب یہ جتنی بھی باتیں آپ کر رہے ہیں سراج صاحب، نسلا ٹاور کا حالیہ ہی سانحہ، اس کو میں کہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی اور وہ بلڈنگ آج مسمار ہو گئی، گر گئی. ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں. ان مکینوں کا کہنا تھا ہم نے ہر چیز ویریفائی کی تھی، ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کی لینڈ بڑی ہوئی ہے یا یہاں پہ کوئی نالا تھا. دیکھیے اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں پروجیکٹ تو وہ انلیگل نہیں تھا، لیگل تھا، لیکن اس میں کچھ زمین جو تھی وہ انلیگل تھی، جس کی وجہ سے پورا پروجیکٹ جو ہے وہ انلیگل کے طور پہ سامنے آ گیا. ظاہری بات ہے کہ آپ بےایمانی تھوڑی کریں یا زیادہ کریں، بےایمانی تو بےایمانی ہے. 1 نمبری آپ تھوڑی سی کریں، 2 نمبری تھوڑی کریں، زیادہ کریں تو وہ 2 نمبری کہلائے گی. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے. اب دیکھیں سندھ گورنمنٹ کے لوگوں کو چاہیے کہ بھئی آپ ایس بی سی میں جو لوگ بٹھا رہے ہیں یہ کام ان کا ہے کہ یار آپ جو ہے کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے تو اس کا چیک اینڈ بیلنس کس نے کرنا ہے؟ ایس بی سی والوں نے کرنا ہے کہ یار یہ بلڈنگ بن رہی ہے تو آیا کہ اس کا جو پے کیا گیا ہے، جو اس کی لینڈ ہے وہ لیگل کتنے یارڈ کی ہے اور اس کو جو کورڈ کیا جا رہا ہے وہ کتنا کیا جا رہا ہے. اس کے اندر دیکھیں عوام تو بیچاری چلیں ٹھیک ہے کہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں وہ ٹھیک تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، جو چیک اینڈ بیلنس کرنے والے جو ادارے ہیں، یہ وہ کہاں سو رہے ہوتے ہیں. تو ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اب دیکھیں 2 نمبری کرنے والا آدمی کر کے نکل گیا اور نہ تو گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، نہ کوئی دوسرا ادارہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. عوام تو بیچاری بیچ میں پھنس گئی ہے، رل گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص پوری زندگی لگا دیتا ہے اپنی جمع پونجی جمع کرنے میں، زندگی لگانے کے بعد وہ ایک اسٹیج پہ آتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ یار اللہ نے مجھے توفیق دے دی کہ میں اپنا گھر کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو انسان تو جیتے جی مر جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں جو ہم سے ووٹ لے کر کے آتے ہیں، یہ ان کا کردار ہے. یہ ہماری جان مال کا تحفظ ان کے اوپر بنتا ہے کہ کوئی بھی ایسی انلیگل بلڈنگ بننے ہی نہ دیں. اس انلیگل کنسٹرکشن کو کیسے روکا جائے؟ اداروں کو جو کرپشن ہے یا جو کالی بھیڑیں ہیں ان سے پاک کیا جائے، آپ کا کہنا ہے؟ جی بالکل سر، انہی کو پاک کیا جائے اور رشوت کا جو بازار گرم ہے اس کو کم کیا جائے اور عوام کو جو ہے وہ پراپر جو ہے سسٹم دے دیا جائے، پراپر ریلیف دے دیا جائے کہ بغیر جو ہے نا نذرانے کے کہیں بھی کوئی کام نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ اس طرح تو پھر انلیگلی کام ہوں گے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب جو گورنمنٹ کو چاہیے. ملک ریاض صاحب کہتے تھے کہ جی
جی فائل پہ پہیے لگا دو تو وہ صحیح کہتے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل ایگزیکٹلی ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. جہاں پہیے لگتے ہیں وہاں کام بڑھ جاتا ہے اور جہاں پہیے نہیں لگتے وہاں کام مطلب کام پھر جلدی ہو جاتا ہے ورنہ مطلب خود سے روکا جاتا ہے. سر یہ تو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ. تو یہاں تو بس وہی سسٹم ہے, آپ پیسہ دیں گے تو آپ کا ایک دن میں کام ہو جائے گا, نہیں دیں گے تو ایک سال بھی آپ کو کچھ تبدیلی آئی ہے وفاقی حکومت کے؟ وفاقی حکومت کے آنے سے کافی الحمدللہ کافی بہتری ہے اور ہم کافی مطمئن ہیں, اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مزید ان کو توفیق دے. اور بیسیکلی ہم تو دیکھیں صوبہ سندھ میں رہتے ہیں, صوبہ سندھ, اب صوبہ سندھ کی حکومت کو بھی چاہیے کہ کچھ صوبہ سندھ کے لیے معذرت کے ساتھ کچھ سوچیں. بہت ہو گیا, 2022 لگ گیا ہے, اب عوام کے اندر بڑی اویئرنیس ہے. کتنا آپ کسی کو مطلب یہ ہے کہ یار بے وقوف بنائیں گے؟ اللہ کے واسطے بھائی کچھ کرو یار, لوگوں کے ساتھ اس طرح نہ کرو یار. ٹھیک ہے جی, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے فرحان فیصل صاحب نے. آپ پروگریسو بلڈرز کے روئے رواں ہیں اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایک معتبر نام ہے. فرحان صاحب, بات کر رہے تھے ہم فیک بلڈرز کی کہ عوام سے پیسے تو لیے جاتے ہیں لیکن ایک ہی فلیٹ, ایک ہی پلاٹ 4 لوگوں کو فروخت کیا جاتا ہے اور پھر بلڈر پتہ چلتا ہے جی کینیڈا چلے گئے. تو ان سے عوام کیسے بچے, کیسے گڈ ول چیک کی جائے کہ یہ مایہ ناز بلڈر ہیں, اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اپنی انویسٹمنٹ محفوظ کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ایک ہی بلڈر 4 پروڈکٹ بیچ رہا ہے اور 4 وہ بنا بھی نہیں رہا اور اس نے پیسے بھی لیے ہوئے ہیں عوام سے. اس کی چیک اینڈ بیلنس تو بالکل سب سے پہلے جو ادارہ ان کو اپروول دے رہا ہے اس کی اتھینٹکٹی چیک کرنی پڑے گی کہ وہ کس بہا پہ ان کو اپروول دے رہا ہے, کتنے اتنے یونٹ بن رہے ہیں اور کتنے وہ سیل کر رہا ہے, کتنا ان کا ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے, کیا اس کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشن جا رہی ہیں, کیا اس بلڈنگ کی کیپیسٹی ہے بننے کی, وہ کب اس کو ڈیلیور کرے گا. یہ بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں جب کسی چیز کی اپروول چلتی ہے اور جو کسی کی کنسٹرکشن چلتی ہے, اور ساتھ میں وہ کب ڈیلیور ہو رہا ہے. نہیں ہاں تو سب بولتے ہیں نا سر بلڈر کہتے ہیں میں 2 سال میں دے دوں گا. وہ آباد میں رجوع کیا جائے یا کوئی پرٹیکولر کسی ادارے کو کہا جائے کہ جی اس بلڈر کی ساکھ کیسی ہے, اس کی جو بلڈنگ ہے ہمارے گھر کے پاس بن رہی ہے, ہمیں اس کی لوکیشن پسند ہے, اس کے ریٹ پسند ہے, تو جس کو گھر چاہیے وہ تو کہتے ہیں نا عاشق ہو جاتا ہے. بالکل, یہ تو پہچاننا بڑا مشکل ٹاپک ہے کہ ہم کیسے ایڈوانس میں پہچان لیں کہ کیسے ہم اس پہ ریلائی کر سکیں کہ وہی پروڈکٹ دے رہا ہے. تو اس میں تو سب سے زیادہ چیز جاتی ہے کہ بلڈر کی کریڈیبلٹی کیا ہے, کیا وہ وہی بات کر رہا ہے جس کو وہ آن کرے گا اور جس کو وہ ڈیلیور کرے گا. یہ سب سے پہلی کوالٹی کی بات آتی ہے. لیکن یہاں پہ اکثر مایہ ناز میں تقریباً 90% لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بہت ساری جو کمٹمنٹ آج ہو رہی ہیں بکنگ کے ٹائم, وہ ڈیلیوری ٹائم نہیں ہوتی. تو یہ سارا کچھ اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ایک پلان ہونا چاہیے جس کو پراپر طریقے سے چیک اینڈ بیلنس دیکھا جائے, جس کی ایز اے سیکیورٹی, ڈپازٹ, چیزیں, کمپلیشن ٹائم, ہر چیز کو میئرز رکھا جائے, پھر یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. بیریئر ٹاؤن کے جو پروجیکٹ ہیں یا ہائی رائز بلڈنگ ہیں ان کا جو ٹائم لائن آپ دیتے ہیں 3 سال 4 سال, وہ اکارڈنگلی ڈیلیور بھی ہوتی ہیں یا وہاں پہ بھی یہی حال ہے؟ بحریہ ٹاؤن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ٹائم سے پہلے چیزیں ڈیلیور ہو رہی ہیں. اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ بحریہ نے جو انفراسٹرکچر بنا دیا ہے اتنے کم عرصے میں, اس نے لوگوں کو اس ویژن سے کام کرنا بتا دیا ہے کہ ایڈوانس میں کام کیسے کیا جاتا ہے, ڈیلیوری کے پروسیس کو تیز کیسے کیا جاتا ہے. اب بہت ساری بلڈنگ ہے جو کہ 3 سال 4 سال پہ محیط ہوتی ہیں لیکن وہ 2 سال میں 3 سال میں ڈیلیور ہو رہی ہیں. وہ اس لیے ڈیلیور ہو رہی ہیں کہ آگے سے آگے نئے پروجیکٹ اناؤنس ہو رہے ہیں اور پچھلی بلڈنگز ڈیلیور ہونے کے پروسیس میں ہیں, کیونکہ وہاں پہ تھوڑا سا سٹی کے حوالے سے بحریہ ٹاؤن میں تھوڑا سا فاسٹ ٹریک ہے, فاسٹ کام ہے. اور اسی طرح جیسی وہ ڈیلیوری آتی جائے گی ان بلڈرز کی کریڈیبلٹی بھی بنتی جائے گی کہ جو بلڈر جلدی ڈیلیور کر رہا ہے کلائنٹ اس کے پاس جائے گا. تو پلینٹی بھی لگتی ہے. لیٹ سپوز اگر ٹائم پہ ڈیلیور نہ ہو پایا
تو بحریہ ٹاؤن پلینٹی لگائے گا کہ یا اس کو بلیک لسٹ کر دے اس بالکل پلینٹی ہے وہاں پہ. جیسے ہم گھر وہاں پہ شروع کرتے ہیں, اس کو بنانے کا جو عرصہ ہے 125 گز کے گھر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, 1 سال 8 منتھ ہیں اس کا بنانے کا. اگر 1 سال 8 منتھ سے ہم لیٹ ہوتے ہیں تو پر منتھ 10,000 سے لے کے 15,000 پر منتھ پلینٹی ہے اس کو کمپلیشن نامکمل ہونے پر. تو جتنا ڈیلے ہوتا جائے گا وہ بحریہ کی طرف سے پلینٹی ہوتی جائے گی, کنسٹرکشن کاسٹ بھی بڑھتی جاتی ہے, تو وہاں پہ پلینٹی ہے. جیسے ہم بلڈنگز بنا رہے ہیں بحریہ میں, ہم جب اس سائٹ کو ہم ڈیلیور لیتے ہیں بحریہ سے, تو وہاں پہ ہماری طرف سے ایک ایفیڈیوٹ جمع ہوتا ہے جس پہ ہماری طرف سے ڈیلیوری کا ایک ٹائم فریم ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ اس ٹائم فریم پہ ہم بلڈنگ ڈیلیور کریں گے. بحریہ اس ٹائم فریم کو بالکل لک آفٹر کرے گا, ادروائز بلڈرز پہ پلنٹی ہوگی اس ٹائم فریم کے بعد. اور بحریہ کیا یہ ایشورنس لیتا ہے کہ جب مٹیریل ڈل رہا ہوتا ہے بلڈنگز میں, سریا سیمنٹ, اس کی چیک اینڈ بیلنس کے لیے کوئی پرٹیکولر ٹیم ہے یا جس طرح شہر قائد میں؟ بالکل ان کے لیے ان کی انفورسمنٹ ٹیم ہے جو کہ آپ کبھی بھی کسی چیز کی بیم بھرتے ہیں, آپ پلنتھ بھرتے ہیں, اس کے بعد اس کا لینٹر بھرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کی سب سے پہلے ڈرائنگ آپ سٹیل ڈالتے ہیں. سٹیل کی ڈرائنگ آپ کا آرکیٹیکٹ اور سٹرکچر ڈرائنگ اس کو سائن کر کے دیتا ہے, وہ پھر بحریہ میں سبمٹ ہوتی ہے. پھر بحریہ کی انفورسمنٹ ٹیم اس کے مطابق ڈرائنگ کے مطابق آگے چیک کرتی ہے, وہ پھر اوپر اپروو کرتی ہے کہ بالکل آپ اس پہ اب کام کر سکتے ہیں. یہ ہر سٹیپ پہ کام ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں. فرحان صاحب, چونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں خاصا آپ کا ایکسپیرینس ہے, نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ایک چیمہ گویا ہے کہ جی مختلف مقامات پر گھر اس کے بن رہے ہیں, کیا یہ عوام کو ڈیلیور ہو پائیں گے؟ آپ ہی کے شعبے سے وابستہ لوگ ہی یہ گھر بنا رہے ہیں. بالکل گھر بن رہے ہیں. اس میں بحریہ ٹاؤن میں بھی ماشاءاللہ بن رہے ہیں. بحریہ ٹاؤن کراچی میں تقریباً میرا خیال ہے کہ 5,000 کے راؤنڈ اباؤٹ اپارٹمنٹ بن رہے ہیں جو گھر لوگوں کو ڈیلیور کیے جائیں گے. اس ٹائم پہ وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. اور اسی طرح اسلام آباد میں 3,000 گھر بحریہ ٹاؤن میں بن رہے ہیں, وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے, وہ بھی انشاءاللہ ڈیلیور ہوں گے. اسی طرح جو نیا پاکستان کے حوالے سے خان صاحب, جو عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ 2 دن پہلے کی تھی کہ 45,000 گھر جو بن رہے ہیں جو انڈر کنسٹرکشن ہے, جو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے گھر پہ لون کے پروسیس کو بہت بہتر کیا ہے تاکہ لوگوں کی لون کی جو کیپیسٹی ہے وہ لے اور گھر بنائیں. یہ بھی وہ ہماری گورنمنٹ اسی کو کنسیڈر کر رہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سہولت بھی دے رہے ہیں. تو اس میں آپ سے لوگوں نے رجوع کیا کہ کس طرح یہ پروسیس کیا جائے, یا آپ کے پاس اس طرح کا کلائنٹ آ رہا ہے, آپ ان کو ریفر کر رہے ہیں, لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ بالکل انٹرسٹ لے رہے ہیں, لیکن ابھی کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اس بات پہ کوئی خاطر خواہ پلان سامنے نظر نہیں آتا, لیکن جیسے وہ بن رہے ہیں, جب وہ بنیں گے تب ڈیلیور ہوں گے. کن لوگوں کو ڈیلیور ہوں گے؟ ایک گردش کر رہی ہے ایک بات کہ جو الائڈ انڈسٹری ہے جس میں سریا ہے, سیمنٹ ہے, باقی بھی انڈسٹریز ہیں, ان کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. تو وہ جو ایک ریٹ طے کیا گیا تھا جی 40 لاکھ 50 لاکھ میں گھر دے دیں گے, اگر ان چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے تو پھر گھر بھی 1 کروڑ تک کا چلا جائے گا. بالکل چلا گیا ہے, چلا جائے گا نہیں, چلا گیا ہے. اس کی ایک وجہ خاص ہے کہ آپ کی جتنی بھی الائڈ انڈسٹریز ہیں ان میں ہر انڈسٹری کی پرائز جو میٹیریل پرائز ہے وہ بڑھ گئی ہے. تقریباً 6 سے 8 منتھ میں سٹیل کی پرائز 120 سے لے کے 195 تک چلی گئی ہے. اسی طرح آپ کا سیمنٹ کا بیگ ہے وہ 560 کا ہوتا تھا, آج 720 روپے کا ہو گیا ہے. اسی طرح یہ 6 سے 8 منتھ میں ہر چیز پہ آپ کی پرائز بڑھی ہے. جب پاکستان میں پیٹرول بڑھتا ہے تو ڈیفینیٹلی کیریج بھی بڑھ جاتا ہے, ہر چیز کی پرائز بڑھی ہے. اب یہ چیزیں وہ نہیں رہی کہ جو ہم 45 لاکھ کی بات کرتے تھے اور وہ 45 میں ہی ڈیلیور ہو جائے. اس کے لیے بڑی مشکل چیزیں ہیں, اس کو نئے چیزوں کو نئے پلانز پہ آنا پڑے گا اور پھر اس کی طرف ڈیلیوری کی طرف. تو پھر اس میں حکومت کیا ویلیو ایڈ کر رہی ہے؟ لیٹس سپوز آپ نے خود کہا کہ 1 کروڑ تک چلے گئے گھر, تو حکومت اس میں کوئی خاطر خواہ آپ کو کوئی رسپانس کر رہی ہے؟ اس میں ابھی تک تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اتنا ریلیف نہیں ملا, کیونکہ صرف اور صرف اس کا ٹیکس کی مد میں ریلیف دیا گیا تھا. اس کے علاوہ جو مٹیریل انڈسٹری ہے یا آپ کی الائڈ انڈسٹری ہے ان میں تو ابھی تک کوئی ان کی پرائز کو کمی نہیں نظر آئی, کوئی نظر آ بھی نہیں رہی, کوئی اس طرح کی خاص بات تو نہیں. چلے آگے بڑھاتے ہیں. اور سراج صاحب, قبضہ مافیا, لینڈ مافیا, اکثر ہم شہر قائد میں یہ 2 نام سنتے ہیں. کچی آبادیوں تک تو یہ مسئلہ تھا,
اب تو راتوں رات کمرشل اور مطلب جو امپورٹنٹ جو لینڈ ہے اس پہ بھی دیواریں کھنچ جاتی ہیں. کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے, نشاندہی کیسے کی جائے؟ عوام کا قصور نہیں ہے کہ اگر دیوار کھنچ رہی ہوتی ہے تو متعلقہ اداروں کو انفارم کیا جائے؟ جی بالکل ساجد بھائی, بڑی بہترین بات کہی آپ نے, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور ہمارا جو ہے نا بہت بڑا ایک المیہ ہے, اور میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ 2022 لگ گیا, اس کے باوجود بھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر پہلے ہی میرے پاس ایک دوست کی کال آئی کہ سرجانی کا ایک آباد علاقہ ہے سیکٹر 7B, جس پہ تقریباً 90% آبادی ہے اور 10% پلاٹ رہ گئے. ٹھیک ہے. ایسے آباد علاقے کے اندر جو کے ڈی اے کا بیلٹنگ کا پلاٹ ہے, جس کو کے ڈی اے نے قرعہ اندازی کے ذریعے دیا گیا ہے, اور ایک لیز پلاٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ڈاکومنٹس لیز میں سبمٹ کیے کہ لیز ہمارے پاس آ جائے, ہم اس کی باؤنڈری لگائیں. اس کے بعد جب لیز ہمارے ہاتھ میں آئی, ہم پلاٹ پہ گئے تو پہلے سے باؤنڈری لگی ہوئی ہے. تو وہ محلے والوں نے بتایا کہ یہاں کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا جی یہ ہمارا پلاٹ ہے. تو بات یہ کہ یہ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. سیکٹر سرجانی ٹاؤن کا 14 ہے, اپنا 16 ہے. ممکن ہے کہ وہ جس طرح ہوتا ہے کہ ایک فائل کے 4 مالک ہیں, ایک ہی فائل 4 لوگوں کو بیچی گئی ہے. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, جو بیلٹنگ کی جو کے ڈی اے بیلٹنگ کی جو چیز ہوتی ہے نا, وہ ایک ہی اونر ہوتا ہے, اس کے 2-3 اونر نہیں ہو سکتے. اگر اس کا دوسرا یا تیسرا اگر اونر ہوتا ہے تو وہ اس کی کاپی ہوتی ہے, جس کو ہم 2 نمبر فائل کہتے ہیں. وہ جینوین فائل کبھی ادارہ کبھی 2-3 لوگوں کو نہیں بیچتا. ہاں البتہ بلڈر ہو, کوئی سوسائٹی ہو, اس میں ہو جاتا ہے, آگے پیچھے لوگ کر دیتے ہیں, لیکن بیلٹنگ کی فائل کے اندر کبھی 2 نمبری نہیں ہوتی ہے. وہ جو بھی کوئی کرے گا وہ 3rd% کرے گا, کبھی ادارہ اس کے اندر انوالو نہیں ہوتا. ہاں البتہ میں یہ چیز ضرور کہوں گا, جو قبضہ ہو رہا ہے اس قبضے کے اندر جو ہے نا ہونے کی بہت ساری وجہ جو ہے وہ گورنمنٹ اور کے ڈی اے کے لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں اس کی ذمہ داری, اس کا تحفظات کرنا تو گورنمنٹ کا ہے, کے ڈی اے کا ہے, تو ان کی ناک کے نیچے یہ کام راتوں رات کیوں ہو رہا ہے؟ تو ظاہری بات ہے لوگ پریشان ہیں, اپلیکیشن بھی دے رہے ہیں, اس کے باوجود علاقائی جو تھانہ ہے وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی کوئی خاص سپورٹ نہیں کرتے. تو ابھی سیکٹر 14 میں, 16 میں اور سیکٹر 8 میں تو پہلے سے انڈسٹریل میں برباد کیا ہوا تھا. اب سیکٹر 14 کے اندر بڑی بڑی, 16 کے اندر, 15 کے اندر باؤنڈریاں لگا دی گئی ہیں, جس کے اندر بہت دفعہ لوگوں نے جا کر کے گرایا بھی. اس کے بعد پھر ایون کے بیچ میں نے سنا ہے کہ کافی زیادہ لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ہیں. تو دیکھیں ہم تو بڑے پریشان ہیں. دیکھیں ظاہری بات ہے ہمارا پراپرٹی سے سارا کام ہے, وابستہ ہے, تو ہم کسی کو بھی کوئی انویسٹمنٹ کراتے ہیں تو وہ ہم سے جواب طلب کرتے ہیں کہ یار ہم نے آپ کی کمٹمنٹ پہ اس جگہ پہ انویسٹمنٹ کی تھی تو یہ کیا ہے. تو بات یہ کہ میں 2022 لگ گیا, میں یہی کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ سے کہ خدا را پلیز مہربانی کریں, عوام کے بارے میں کچھ سوچیں یار. آج نہیں سوچو گے تو کب سوچو گے؟ تو پلیز ان چیزوں کو ذرا دیکھیں. فرار صاحب آپ کیا سجیسٹ کریں گے حکومت کو اور عوام کو کہ یہ جس طرح شہر قائد میں ایک لینڈ مافیا اور راتوں رات سرکاری اور نجی زمینوں پر جو قبضے ہو جاتے ہیں اور زندگی بھر کے لوگوں کی انویسٹمنٹ تباہ و برباد ہو جاتی ہے, لوگ آ کے قبضہ کر لیتے ہیں, اور وہ جو والد تھے آج وہ دادا ہو گئے, ان کو گھر بنانا تھا نہیں بنا پائے گھر. سر سب سے پہلے تو ہمارے شہر قائد کو ایک ماسٹر پلان کی اشد ضرورت ہے کہ ماسٹر پلان ایک ڈکلیئر ہو کہ ہم فیوچر میں کہاں جا رہے ہیں, ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی کہاں ضرورت ہے, کیا نیڈز ہے لوگوں کی لیونگ کیا نیڈ ہے. اس ملک میں ابھی تک تو ہم روٹی کپڑا مکان سے باہر ہی نہیں آ رہے, تو ہم اس کے آگے کیسے بڑھیں گے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2022 آ گیا, لیکن ہم ابھی ہم 1998 میں ہی کھڑے ہیں. تو ہمیں نیسیسری چیزوں کی ضرورت ہی اب ہماری ختم نہیں ہو رہی. ہمیں پانی, بجلی, گیس, روٹی کپڑا مکان یہی ختم نہیں ہو رہا. اب تو ہم تو ماشاءاللہ کئی لوگوں سے بہت اچھے ہیں, لیکن اب جب نیچے نظر ڈالتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے کہ میں خدارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ارباب اختیار ہیں ہمارے, ان کو ان کی طرف توجہ دینی چاہیے, اس سسٹم کی طرف توجہ دینی چاہیے. لیکن یہاں پہ زیادہ تر ہمارا امپلیمنٹیشن جو ہوتا ہے وہ صرف باتوں کی حد تک ہوتا ہے, ٹائم گزارا جاتا ہے, ٹائم کل کیا جاتا ہے, نہ کہ ہم کسی قوم کو بنانے کی طرف دیکھ رہے ہیں, نہ کہ ہم فیوچر پلاننگ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم سے تو قومیں بہت آگے نکل چکی ہوئی ہیں. جو دبئی کنٹری ہے دیکھیں, وہ پاکستان نے ہی بنایا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, 72 میں پاکستان کے لوگوں نے جا کے وہاں پہ جا کے آزاد کرایا تھا. وہ بحری جہازوں کا کام کر رہے تھے, ٹوٹے ہوئے جہازوں کو وہ بنا رہے تھے. آج دبئی کا انفراسٹرکچر
दुबई की एयरलाइंस चीजों को आप देखें, आपसे 100 साल आगे निकल चुके हुए हैं, तो हम आधे घंटे के फासले से हम तकरीबन 200 साल उनसे पीछे चले गए। तो इसलिए कि हमने नेसेसरी चीजों की नीड से नहीं निकल रहे सर। तो इन तमाम चीजों से आपको नहीं लगता कि बहरिया टाउन ने छुटकारा दिलवाया आवाम को कि वहां पे आपका कोई प्लॉट कब्जा नहीं कर सकता, वहां पे कोई मिस कमिटमेंट नहीं कर सकता? देखिए, सबसे पहले तो बहरिया टाउन ने जो कराची में बहरिया टाउन आया है, ये कराची की आवाम के लिए एक तोहफा है। तोहफा क्या है कि यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का चेंज हो जाए, लोगों को अपनी जिंदगी में अच्छी सहूलियत से हमकनार हो जाए, लोगों को सिक्योरिटी का ना पता हो, पानी का ना पता हो, बिजली का ना पता हो कहाँ से आ रही है। 400 फीट चौड़ा रोड है जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर से आप जा रहे हैं। अभी भी अगर आप शहर कराची में कहीं आना जाना हो तो आप ये प्लान करते कि मैंने उधर 2 घंटे में पहुंचना है या मैंने आपके पास 1.5 घंटे में पहुंचना है। अगर आप लोग 1.5-2 घंटे रोड पे ट्रैफिक पे ही मामला में उलझेंगे तो डेफिनेटली रिलैक्स कहां पे होंगे। तो इसलिए कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर से जब हम उसको कंपैरेटिवली करते हैं तो वहां से बहरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मेंटली तौर पे बंदा फ्रेश होता है कि यार हमने कहाँ क्या करना है, कैसे है। सिक्योरिटी की बड़ी जबरदस्त है, इसके बाद आपका इन्वायरमेंटली बहुत अच्छा है। तो इसलिए कि सिटी से उसको कंपैरिजन किया जाए तो मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी चॉइस बन गई है लोगों के लिए, रहने के लिए द बेस्ट प्लेस है कराची में। अच्छा, ऐसे अनासिर को क्या कहेंगे कि जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, सोशल मीडिया पर किसी भी बिल्डर की या इंडस्ट्रियलिस्ट की पगड़ी उछाली जाती है, कैरेक्टर एसिसिनेशन की जाती है, ख्वाह कोई पर्सनल मामला क्यों ना हो? सर, इसमें सबसे पहले तो मैं बात करूं कि जो छोटी सोच होती है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। ये जो छोटी कैपेसिटी के लोग होते हैं ना जी, सबसे पहले इस तरह की चीजों को देखते हैं कि हम सबसे पहले उसका माइनस पॉइंट कहां पे देखते हैं। सबसे पहले हमें उस सोच से आगे निकलना पड़ेगा, अच्छी चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके अच्छे काम को सराहना पड़ेगा, तब हम उस लेवल पे आते हैं। छोटी जो बात आप कर रहे हैं जी कि व्हाट्सएप या फेसबुक पे कभी भी कोई वीडियो चल जाना और लोगों का उस पे हैवी हो जाना कि पता नहीं ये मामला ही सारे इस तरह के को मुतासिर करना। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें सबसे पहले तो इस हमारी गवर्नमेंट का थोड़ा सा इशू ये है कि छोटी सी बात को भी छोटा नहीं समझना चाहिए कि किसी की साख को मुतासर करना या किसी के बारे में गलत राय कायम करना या किसी को गलत कहना, जब तक ये चीज गलत साबित ना हो जाए किसी को अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो उसके बारे में गलत राय कायम कर ले और गलत उसको कहना शुरू कर। मतलब आपका कहना है कि कानून को सख्त किया जाए, इससे उसकी क्रेडिबिलिटी वो खराब होती है। सबसे पहले हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, 19 मार्च को बिजनेस इकोनॉमिक समिट तुमसे है पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा कराची में इवेंट होने जा रहा है। क्या नए ख्वाहिशात हैं, क्या प्लान्स हैं उसके लिए, जिसमें मीडिया इंडस्ट्री की भी बड़ी तादाद में मेल फीमेल एंकर शिरकत कर रही हैं? बिल्कुल, हम तो 19 मार्च का साजिद भाई इंतज़ार कर रहे हैं ताकि इस कौम को उस हवाले से जगाया जाए कि तुमसे है पाकिस्तान का मतलब है जो पाकिस्तान की बका में, पाकिस्तान की इज्जत में लोग इजाफा कर रहे हैं ताकि वो अपनी मामूलात ज़िंदगी से आगे बढ़ के लोगों के बारे में सोचते हैं। ये तुमसे है पाकिस्तान उस चीज का एक ऐसा हिस्सा है जो कि एक जगमगाता सितारा बन जाएगा इंशाल्लाह। इसका हम तो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द वो आपकी भी इसमें सर्विसेज हैं, आप इसके स्पॉन्सर भी हैं। आगे इसको कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि कल वो दिन आए कि हम ये इवेंट हम दुबई में करें, सिंगापुर में करें, हम इनको बाहर ले जाएं और उनको भी बताएं कि हम जिंदा दिल कौन हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह यकीन दिलाते हैं कि आगे आने वाले 1 साल के बाद हम इंशाल्लाह इसको दुबई में लेके जाएंगे ताकि वहां के लोगों को, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को बताया जाए कि यहाँ पे मेहनतदार और खुददार लोग कैसे होते हैं जो इस पाकिस्तान को बढ़ाने में तरक्की में बड़ा अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह जी हम आपके साथ हैं। तुमसे है पाकिस्तान का तो बहुत अच्छा स्लोगन है कि पाकिस्तान सबसे है। थैंक यू। सिराज साहब, आपकी क्या विशेष हैं हमारी अपकमिंग ग्रैंड बिजनेस इकोनॉमिक समिट के लिए? बड़ी नई ख्वाहिशात हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको माशाल्लाह से, जिस तरह आपने मेहनत की, पहला प्रोग्राम किया, फिर दूसरा प्रोग्राम, उससे बहुत अच्छा किया और मुझे उम्मीद है अब ये पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो माशाल्लाह से आपकी मेहनत जो है वो बता रही है कि इंशाल्लाह ताला ये जो प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह आपका हैट्रिक के साथ साथ धमाकेदार प्रोग्राम होगा
اور انشاءاللہ تعالی ہماری دلی خواہش ہوگی کہ ہم آپ کے پروگرام میں شرکت کریں اور ہم سے جو ہو سکے تعاون ہم آپ کے ساتھ وہ تعاون پورا کریں. اور بالکل جس طرح بھائی نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک پاکستان کو آگے لے کر کے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم سب سے پاکستان ہیں, بریڈنگ کر رہے ہیں, بریڈنگ کر رہے ہیں, تو آپ کا ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑا ایک کردار ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ترقی دے, کامیابی دے, اور ہم سب آپ سے خوش ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں. اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے, ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.